बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम मारूफ दानिश्वर इंजीनियर फोरम थिंक टैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव, कंज्यूमर अवेयरनेस एंड वेलफेयर एसोसिएशन पाकिस्तान के बानी व सरबराह इंजीनियर एस.टी. हुसैन, जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, उनका एज़ाज़ और उनका तुर्रे इम्तियाज़ ये है कि उनके रगो पे में, उनकी रग रग में वतन से मोहब्बत जो है वो जुज़्व ईमान समझ के उसको अपनी आइंदा नस्लों में मुंतकिल करने के लिए कोशां हैं। और अल्लाह पाक ने उनको जो कमाल दिया है वो ये है कि वो अक़वाम आलम में पाकिस्तान को और पाकिस्तानी कौम को एक बावकार मुल्क और एक बावकार कौम की तरह देखना चाहते हैं। इंतहाई दर्द दिल रखने वाली शख्सियत हैं, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं और बानी पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक्र के वारिस और अमीन हैं। और इनका ये कहना है कि पाकिस्तान अक़वाम आलम में एक बावकार और एक तरक्की याफ्ता कौम और मुमलिकत और रियासत बन के उभरे। और मैं ये समझता हूँ कि मुख्तलिफ़ अमूर पर दस्तरस रखने वाली ये पहाड़ कामत शख्सियत, मसलन मुख्तलिफ़ अदवार हुकूमत में मुख्तलिफ़ हुक्मरानों ने और हुकूमतों के सरबराहों ने बहुत सारे टेक्नोक्रेट्स और बाकमाल बासलाहियत लोग लाए और उन्होंने अपने तय कोशिश की कि मुल्क तरक्की कर सके। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ अला मकामहू, जिन्होंने पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट्स की सीट्स भी जो हैं वो न सिर्फ मुतारिफ़ कराई बल्कि उन्होंने असम्बली में मुख्तस किया कि टेक्नोक्रेट्स को भी हक़ हासिल होना चाहिए कि वो भी मुल्क की तरक्की में अपने हिस्से का किरदार अदा कर सकें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमेशा से हुक्मरानों की ये तरजीहात रही हैं कि वो अपनी ज़ाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर अहलियत और सलाहियत रखने वाले लोगों को फरामोश कर देते हैं। मैं मौजूदा हुक्मरानों को मतवज्जे करता हूँ और बिलखुसूस फील्ड मार्शल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर से खुसूसन मुखातिब होकर उनसे ये अर्ज़ गुज़ार हूँ कि सोनी धरती पाकिस्तान में एक ऐसा होनहार सपूत है जो अपनी सलाहियत और अपनी अहलियत और अपने कमाल की बुनियाद पर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर डाल सकने की अहलियत रखता है। आपको चाहिए कि आप उनसे इस्तिफ़ादा करें। मेरी ये ख्वाहिश है कि इस वक्त मैं इंजीनियर एस.टी. हुसैन के पास मौजूद हूँ और मैं आज जो आलमी मंजरनामे पर एक सियासी रस्साकशी का मंज़र है, मसलन अमेरिका जो है वो इसराइल की तायीद और हमायत में मुस्लिम उम्मा को जो है वो उससे मुतारिब होकर मुसलमानों को वो नीचा दिखाने के लिए अपनी ताकत के घुमंड और गुरूर के साथ वो डोमिनेट करना चाहता है, वो यरगमाल बनाना चाहता है। और मैं ये समझता हूँ कि आलमी मंजरनामे पर जो इस वक्त कशीदगी पाई जा रही है, यानी कि मुसलमान बाहमी तौर पर न सिर्फ खलफशार हैं और वो मुत्तहिद और मुनज़्ज़म नहीं हैं, जिसकी वजह से अग़ियार और तागूती ताकतें जो हैं, मसलन अमेरिका साम्राज्य की जो ताकतें हैं वो पाकिस्तान पर नहीं, वो आलम इस्लाम पर गलबा हासिल करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। तो मैं आज इंजीनियर सैयद तसद्दुक़ हुसैन साहब, जो इंजीनियर एस.टी. हुसैन के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त गुज़ार हूँ कि आलमी मंजरनामे पर जो भौचाल है आप उसको किस नज़र से देखते हैं जनाब? बहुत शुक्रिया आपका रज़ा अब्बास नकवी साहब, सदाए अबूज़र के जो हैं फाउंडिंग फादर मैं कहूँगा। तो मेरा
بتاتا ہوں. پہلے میں ذرا شروع آپ کو جو میرا ہے روٹین وہ میں اس پہ کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب رضا صاحب، اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ وہ حالت ہے جو ہمارے پیارے نبی کے وقت میں خیبر میں یہودی تھے اور انہوں نے سارا قبضہ کیا ہوا تھا اور مسلمانوں پر وہ انہوں نے اپنے جہارانہ جو ان کا کام ہے، جو اب آج کل نیتیان کر رہا ہے کہ فلسطینین کے 70,000 اس نے مار دیے ہیں. پورا جو غازہ ہے اس کو اس نے برباد کر دیا ہے بمباری کر کے. اس 70,000 میں سے آدھے بچے ہیں اور ابھی بھی وہ ان کو خوراک تک نہیں جانے دے رہا. اور وہ کیا اس نے کیا، کیا قصور کیا ہے فلسطینین کہ وہ مسلمان ہیں. اس لیے، اور یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کسی بھی یعنی ملک نے ان کی تباہی کا ایک بس تماشائی بن کے سارے مسلمان ملک دیکھتے رہے ہیں، سوائے ایران کے کہ جنہوں نے ان کا، حالانکہ وہ فقہ جعفریہ سے تعلق نہیں تھا ان کا فلسطینی، ہارڈلی کوئی ہوگا، اکت اکت سارے جو ہیں ان کا تعلق مذہبی جو ہے وہ سعودی عربیہ، UAE، قطر اور یہ جتنے بھی ہیں ممالک، اور وہ بھی اپنے آپ کو عرب کہتے ہیں فلسطینین. تو اب انہوں نے کچھ نہیں کیا، کسی نے نہیں جرت کی کہ جی وہ حملہ ہی کر دیتے، ایک وہ بھیج دیتے، ڈرون ہی بھیج دیتے، نہیں. تو یہ یعنی انتہائی، اس سے پتہ میرا یہ خیال ہے، میں جو سمجھتا ہوں کہ جب اسلام ہمارے نبی تھے اور جو انہوں نے آخری قوم کو اور مسلمانوں کو پیغام دیا تھا کہ میرے بعد امامت ہوگی اور مولا علی جو ہیں وہ پہلے امام ہوگے، لیکن ان کے دوستوں نے جو ہمیشہ اقتدار کے پیچھے رہے ہیں، دنیا داری کی ان کو زیادہ فکر ہوتی ہے، بالکل جیسے آج کل ہمارے جو لیڈر ہیں ہمارے پاکستان کے، ان کو عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو اپنے رانجھا راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ان کو اپنی دولت بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، ان کو کوئی اور نہیں پرواہ. جہاز لے رہے ہیں 10 ارب کا مریم صاحبہ، جس میں بیڈ لگا ہوا ہے. بھئی 10 ارب سے کتنے اسکول بن سکتے ہیں، یہ سوچیں، کتنے اسپتال بن سکتے، لیکن نہیں ہے. وہی یعنی میں کہتا ہوں کہ جی کچھ چیزیں جو ہے نا مسلمانوں میں خاص کر وہ نہیں بدلی. اور اپنا نامہ اقبال صاحب بھی امت کون سی بنا رہی امت ہے یہ، وہ OIC بنی ہوئی ہے اسلامک، کیا انہوں نے آج تک کیا ہے جی مسلمانوں؟ سارے جو عربی ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں یہ جی ہیں خارجی، ہمیں سمجھتے. میں خود رہا ہوں دبئی میں، قطر، اس میں بحرین میں، سعودیہ میں، کتنے سال میں نے وہاں گزارے اپنی جوانی کے. وہ ہمیں بھائی تو نہیں سمجھتے ایز اے مسلمان، وہ ہندوؤں کو پریفر کرتے ہیں، ہم سے ترجیح دیتے ہیں. یہ ہے عربوں کا حال، جن کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں اور جن کو ہم یہاں زمینیں دی ہوئی ہیں، اور وہ سارا تھوڑا سا زکوٰۃ کا پیسہ نکال کے وہ انہوں نے ہسپتال 1-2 بنا دیا ہوا ہے، کچھ اور چیزیں بنا دی ہوئی ہے، اسی پہ ہم بس کہتے ہیں جی ٹھیک ہے یہ ہے ہمارے. اب میں پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، میرے لیے کہتا ہوں کہ ہمارا اصل میں جو ہے نا، ہمیں ایران کے ساتھ بڑھنا چاہیے، کیونکہ ایران وہ ہے جس کا ہمارے ساتھ علم کی بات کے لیے جو ہیں ایسے جن میں علم ہے. جتنی تہران میں لائبریری ہیں، دنیا میں کسی اور شہر میں اتنی لائبریری، وہ پڑھتے ہیں، علم ہے ان کے پاس. وہ ان کو مانتے ہیں جنہوں نے مولا علی کو، جنہوں نے کہا تھا کہ پوچھو جو پوچھنا ہے.
ہمارے پاس کل کائنات کا علم ہے. کوئی دنیا میں آج تک کسی انسان نے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا سوائے مولا علی کے. تو میری بھی جو انسپائریشن ہے ساری مولا علی سے ہے کہ ان کا انصاف کرنا، کس طرح وہ دعوت دینی افطاری کی اور لوگ کھا رہے ہیں بہترین کھانے، خود وہ وہی سوکھی روٹی جو ان کی روٹین ہے وہی کھا رہے ہیں، اور دعوت ہوتی ہے تو اپنے بچوں کو یہودی کے پاس گروی رکھ کر وہ افطاری کا بندوبست کر دیتے. یہ ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تاریخ میں ہی پڑھ لے کہ جو درہ خیبر تھا کس کا تھا؟ یہودیوں کا تھا. کس سے رسول خدا نے کیا تھا سیز فائر اور سارا، جس کو بڑا مشہور کہتے ہیں جی یہ عہد ہوا تھا مدینے میں اپنا رسول خدا نے کن سے کیا تھا؟ یہودیوں سے. یہودیوں کے باغ تھے جہاں پہ مولا علی نے بھی وہاں پہ ان کے کام کیا. تو دیکھیں بات نے یہ یہودیوں کے بارے میں کیا کہا گیا، کیا حکم ہے کہ یہ جو ہے نا ناشکری قوم ہے. موسیٰ نے ان کی جان چھڑائی، ان کی پوری طرح. یہودیوں کی آپ ہسٹری پڑھیں نا، ٹھیک ہے وہ آئے سارے، ابراہیم آیا، یعقوب آیا اور ان کے اور آئے، لیکن ان کی کتابیں پڑھیں، ان کی ہسٹری پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ یہودی کتنے ظالم ہیں. انہوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی پہ چڑھانے میں ان کا ہاتھ تھا. جو انہوں نے رومن کو کہا کہ جی آپ جو ہے وہ اس کو یہ اس طرح بن رہا ہے، کلیم کر رہا ہے جی میں اللہ کا بیٹا ہوں، اور تو انہوں نے ان کو صلیب پہ چڑھا دیا. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ کس طرح سے یعنی جو کرسچن ہیں وہ آج کل جفیاں ڈالی ہوئی ہیں انہوں نے ان سے، یہودیوں سے. کیوں کہ یہودیوں کا دماغ جو ہے نا دولت میں سود دینا کرنا، ان کو ایک ہی کام آتا ہے یہودی کو کہ پیسے سے پیسہ کرنا، اتنے مٹیریلسٹک. اس کے بعد بوتے پہ انہوں نے اس وقت امریکہ پہ بھی قبضہ کیا ہوا ہے کیونکہ پیسہ سارا جو ہے وہ انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ بڑی ہی افسوسناک صورتحال ہے. اور ابھی میں آپ کو کہوں گا کہ میرے ساتھ آپ ایک دو نشستیں اور کریں، اس میں میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمیں آگے کرنا چاہیے. بہت شکریہ. آپ ضرور ہم نیکسٹ میرے ساتھ آئیں اور ہم بات کرتے ہیں اس پہ. فردر میں کرنا چاہتا ہوں. اب میں اجازت چاہتا ہوں، سامعین سے گزارش کروں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹس بھی دیں. پاکستان زندہ باد.